बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मआ अन्नहु ला यस्तक़ीमु फ़िल अर्ज़ मअल महल। मशाइख ने गैरियत की जो तफसीर की थी, उस तफसीर की जो तौजीह की गई थी, उस तौजीह के बातिल और फासिद होने की एक दलील को दी थी। क़द सर्रहू बिअदमिल मुग़ायरति बैन सिफ़ात बिनान अला अन्हा ला युतसव्वरु अदमुहा लिकौनी अज़लियतन मअल क़त्इ बिअन युतसव्वरु वजूदुल बाद कलील मुस्लम सुम्मा युजadu इस्बातुल बाद आख़र फ़उलिम अन्नहुम लम युरीदु हाज़ल माना। तो उस तौजीह के बातिल और फासिद होने की एक दलील ये दी थी। इस तौजीह के बातिल और फासिद होने की दूसरी दलील ये है कि अर्ज़ और महल इन दोनों में मुग़ायरत है, इन दोनों में गैरियत है, लेकिन मुग़ायरत का जो माने आपने बयान किया है वो यहाँ पर सादिक़ नहीं आ रहा है। सादिक़ ना आने के बावजूद मुग़ायरत है। गैरियत का आपने क्या माना बयान किया था कि दो चीज़ों के लिए मुग़ायरत का मतलब ये है कि उनमें से हर एक का इंफ़िकाक और ज़वाल दूसरे से मुमकिन हो, चाहे दूसरे का मुनफ़क ज़ाहिर मालूम होना फ़र्ज़ ही क्यों न हो, और ये फ़र्ज़ करना चाहे मुहाल ही क्यों न हो। ये आपने कहा था, तो मुग़ायरत होगी और नहीं होगी। अर्ज़ और महल इन दोनों के दरमियान मुग़ायरत का ये माना नहीं पाए, ये गैरियत का ये माना नहीं पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। इसके बावजूद इनमें गैरियत है और मुग़ायरत है। तो आपने गैरियत का जो माना बयान किया है कि दो चीज़ों में से, दो मौजूद में से हर एक का इंफ़िकाक और ज़वाल दूसरे से मुमकिन हो, चाहे दूसरे का मुनफ़क होना, ज़ाहिर होना, मालूम होना फ़र्ज़ ही क्यों न हो, और ये फ़र्ज़ करना चाहे मुहाल ही क्यों न हो। अगर इंफ़िकाक और ज़वाल है तो गैरियत वाला नहीं है। तो ये गैरियत का जो माने है अर्ज़ और महल के दरमियान ये माने नहीं पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। इसके बावजूद अर्ज़ और महल के दरमियान मुग़ायरत है और गैरियत है, और इसके अंदर मुग़ायरत और गैरियत होने पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ है। तो अगर गैरियत का जो माने आपने बयान किया वो माने दुरुस्त होता, तो अर्ज़ और महल के दरमियान ये माने ना पाए जाने की वजह से इन दोनों के दरमियान गैरियत नहीं होती। मगर ना पाए जाने के बावजूद भी गैरियत है। पता चला कि गैरियत का जो माने आपने बयान किया वो माने सही नहीं। मा अन्नहु ला यस्तक़ीमु फ़िल अर्ज़ मअल महल, पर अलावा अज़ीम गैरियत का जो माने आपने बयान किया है वो अर्ज़ और महल में वो दुरुस्त नहीं हो रहा है, फिट नहीं आ रहा है, सही नहीं हो रहा है। इसके बावजूद गैरियत है। तो जहाँ वो माने फिट नहीं आ रहा, सही नहीं हो रहा है, तो गैरियत नहीं होनी चाहिए, मगर गैरियत है। पता चला कि आपका माने बयान किया हुआ फिट और साजिश न आने के बावजूद, दुरुस्त न होने के बावजूद गैरियत का होना इस बात के जो आपके माने बयान किया वो सही नहीं है, और सही नहीं है आपके माने। तीसरी दलील नकुल से अच्छा करें। तीसरी दलील गैरियत के जो माने आपने बयान किया है उस माने के, उस तौजीह के फासिद होने की तीसरी दलील वलो और तबरा वस्फुल इज़ाफ़ते से बयान कर रहे हैं। और इस तीसरी दलील का ताल्लुक़ जवाब में वल हासिल अन्न वस्फुल इज़ाफ़ते मोतबर जो कहा है, ये तीसरी दलील का ताल्लुक़ इसी इबारत से है। इसने कहा था कि हम यहाँ पर जुज़ और कुल के दरमियान गैरियत के न होने की जो बात हम करते हैं, जुज़ मसलन वाहिद अशरा है और कुल अशरा है, इनके दरमियान मुग़ायरत के न होने की जो हम बात करते हैं वाहिद अशरा और अशरा के दरमियान, तो हम उस वाहिद और अशरा के दरमियान मुग़ायरत के न होने की बात करते हैं जो वाहिद अशरा की तरफ मुज़ाफ़ है और अशरा का जुज़ है, और अशरा का जुज़ होने से अशरा की तरफ जिसकी निस्बत की गई, इजाफ़त की गई है,
اس واحد کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ وہ عشرہ کے بغیر پایا نہیں جا سکتا ہے۔ مطلق واحد کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ عشرہ کے بغیر وہ نہیں پایا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، مطلق واحد کے بارے میں نہیں۔ یہ آپ نے کہا تھا، گویا کہ وصف اضافت کا اعتبار کیے جانے کی آپ نے بات کہی تھی، وصف اضافت کا اعتبار کر کے غیریت کے جو معنی آپ نے بیان کیا ہے یہ بھی صحیح نہیں۔ اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو ہر ان دو چیزوں کے درمیان غیریت کا نہ ہونا لازم آئے گا جن کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے۔ جیسے اب اور ابن کے درمیان علاقہ ہے نا، تضایف کا علاقہ ہے اب اور ابن کے درمیان، دو اخ کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے، دو اخ کے درمیان۔ ایسے ہی زوج اور زوجہ کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے، اخت اور اخ کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے۔ تضایف کہا جاتا ہے جن دو چیزوں میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو، تو ایسی دو چیزوں کے درمیان جو علاقہ ہے اس علاقہ کو علاقہ تضایف کہا جاتا ہے۔ جیسے تمہارا بھائی ہونا ہم کو تب سمجھا جائے گا جبکہ تمہارا کوئی ایک اور بھائی ہو، تب نہ تم اخ کہلاؤ گے، تب تم کو بھائی سمجھیں گے۔ اگر باپ کے اکیلے بیٹا ہو تو ہم بھائی سمجھیں گے، بولو۔ تو بھائی کا سمجھنا، بھائی کا تعقل، بھائی کا تخیل، بھائی کا مفہوم موقوف ہے اس کے مقابلے میں اس کا کوئی اور سگا بھائی ہونے پر، حقیقی بھائی ہونے پر۔ اگر کسی باپ کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو اخ کہا جائے گا؟ اخ تو کہا جائے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کا بھائی ہو تب نا۔ تو پتہ چلا کہ اخوین کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے، کیونکہ ایک کو اخ سمجھنا موقوف ہے دوسرے کو اخ سمجھنے پر۔ تمہارے مقابلے میں دوسرا تمہارا کوئی اخ ہوگا اس کو ہم اخ سمجھیں گے، وہ ہوگا تب تم کو اخ سمجھیں گے۔ اگر تمہارے مقابلے میں دوسرا کوئی اور نہیں ہے تمہارا بھائی تو تم کو اخ نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا فلاں آدمی فلاں کا بھائی نہیں کہا جائے، کبھی نہیں کہا جائے، کہا جائے گا وہ آدمی فلاں کا بھائی، کبھی نہیں کہا جائے گا۔ ارے وہ جو اس کا بھائی ہے کبھی نہیں بولے گا، وہ اس کا بھائی ہے کبھی نہیں بولے گا، اور بیٹا بولے گا۔ اسی طرح سے اب اور ابن کے درمیان تضایف کا علاقہ ہے، کیونکہ کسی شخص کا باپ ہونے کا سمجھا جانا موقوف ہے اس کے لیے بیٹا ہونے پر۔ کسی شخص کے لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو تبھی اس کا باپ ہونا سمجھا جائے گا، اور کسی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو یا شادی ہوئی ہو لیکن اگر اولاد نہ ہوئی ہو تو اس شخص کا باپ ہونا سمجھا جائے گا، باپ ہے وہ، تبھی تو کیا ہے، تب تو ارے سعد رے یہ نہ ہوگا، ارے مزمل، ارے فلاں یہی ہوگا۔ لیکن بال بچہ ہو جانے کے بعد تب پھر بال بچے کا نام لے کر پکارتے ہیں فلاں کے والد، فلاں کے ابا۔ اور جو بوڑھا پرانا ہے تو ابھی بھی وہی کہے گا، ارے سن رہے یہی کہے گا جی، جو بوڑھا پرانا ہے تو یہی کہے گا، بھلے ہم جو ہم عمر اس کو اس نام سے باپ بیٹا کے نام سے پکارے، بیٹا کے نام سے نہیں پکارتا، نام لے کر پکارتا ہے۔ تو اب اور ابن کے درمیان کون علاقہ ہے؟ تضایف کا علاقہ ہے۔ تضایف یعنی یہ اخ ہے دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے، یہ اب ہے، اب یہ اب ہے دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے، یہ ابن ہے کسی اور کی جانب نسبت کرتے ہوئے، ہے نا۔ تو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی اخ ہے، کوئی ابن ہے، کوئی اب ہے۔ جیسے کہ واحد اشرا کی نسبت کرتے ہوئے واحد ہے، واحد اشرا کی نسبت کرتے ہوئے واحد ہے۔ ویسے یہاں بھی کوئی اب ہے دوسرے کی نسبت کرتے ہوئے، کوئی اخ ہے دوسرے نسبت کرتے ہوئے، کوئی زوج ہے دوسرے نسبت کرتے ہوئے، کوئی زوجہ ہے کسی اور نسبت کرتے ہوئے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے وہ زوجہ ہو سکے گی؟ یا کسی لڑکے کی شادی ہی ابھی نہ ہوئی ہو تو زوج ہو سکے گا؟ نہیں ہوگا، تو شادی ہونے کے بعد زوج زوجہ کہلائے گا۔ یہ سب تضایف کا علاقہ ہے، اور یہ سب اسماء اضافیہ کہلاتے ہیں۔ اخ، اخوین، اب، ابن، یا اخت اخ یا اخت، اختین کے درمیان تضایف کا علاقہ ہوتا ہے، اور یہ سب اسماء اضافیہ کہلاتے ہیں۔ تو اس توجیہ کے باطل ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے
کہ اگر آپ وصف اضافت کا اعتبار کرتے ہیں، اگر آپ وصف اضافت کا اعتبار کرتے ہیں تو ہر ان دو چیزوں درمیان مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا جن دو چیزوں درمیان تضائف کا علاقہ ہے. جیسے اب اور ابر کے درمیان تضائف کا علاقہ ہے، اخوین کے درمیان تضائف کا علاقہ ہے، اختین کے درمیان تضائف کا علاقہ ہے، زوجین کے درمیان تضائف کا علاقہ ہے. تو جب تضائف کا علاقہ ہے تو ان میں غیریت نہ ہونا لازم آئے گا، یعنی زوجین کا ایک ہونا لازم آئے گا، اختین کا ایک ہونا لازم آئے گا، اختین اور اخوین کا ایک ہونا لازم آئے گا. ایک ہونے کا مطلب عین ہونا لازم آئے گا. تو اختین کا عین ہونا، زوجین کا عین ہونا، اخوین کا عین ہونا اور اب ابن دونوں کا عین ہونا لازم آئے گا. لیکن کیا اب ابن دونوں عین ہے؟ بالکل عین نہیں ہو سکتا ہے. اختین عین ہے، دونوں عین نہیں ہو سکتا ہے. اب ابن دونوں عین ہے، عین بالکل نہیں ہو سکتا ہے. زوجین عین ہے، عین بالکل نہیں ہو سکتا ہے. زوجین عین بھول کیوں ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ زوجین سے وہ بھولنے نہیں ہے. چلو ویڈیو. تو ہر ان دو لفظوں کے درمیان مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا کہ جن کے درمیان تضائف کا علاقہ ہے. جیسے مثال دیا ہم نے، حالانکہ ان کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے. ارے غیریت کے نہ ہونے میں کیا ہو؟ عینیت ہو، لیکن عینیت کا قائل ہے کوئی نہیں، بلکہ غیریت کا قائل ہے. تو غیریت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے، بلکہ غیریت کا قائل ہے، عینیت کا کوئی قائل نہیں ہے. بلکہ علت اور معلول کے درمیان میں غیریت کا نہ ہونا لازم آئے گا اگر اس کو مان لیا جائے. تو کس کو؟ وصف اضافت کا اعتبار کیے جانے کو مان لیا جائے تو علت معلول کے درمیان میں مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا. کیونکہ کوئی بھی چیز علت ہوتی ہے معلول کی نسبت کرنے کے لحاظ سے. آگ دھوئے کے لیے علت ہے نا علت. تو دھواں کی طرف آگ کی نسبت کرنے کے اعتبار سے، دھواں کی طرف منسوب ہونے کے اعتبار سے ہی آگ علت ہوگی. اگر دھواں کی طرف آگ کی نسبت اور نہ ہو، منسوب نہ کیا جائے تو دھواں علت کبھی، آگ علت کبھی دھوئے کی نہیں ہو پائے گی. گیس جل رہا ہے، وہاں دھواں نہیں ہے تو اس آگ کی نسبت دھوئے کی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آگ کچھ دھوئے کے لیے علت نہیں ہے. تو دیکھو جی، دھواں علت ہے اور آگ معلول ہے. تو کوئی بھی چیز علت ہوتی ہے معلول نسبت کرنے ہی کی وجہ سے. یہ کوئی بھی چیز معلول ہوتا ہے وہ علت نسبت کرنے ہی کی وجہ سے. یہ پوری کائنات سنسار معلول ہے. تو معلول کس کے اعتبار سے؟ اس کے اعتبار سے معلول ہے، اور وہ علت ہے معلول کے اعتبار سے. تو علت اور معلول کے درمیان بھی تضائف کا علاقہ ہے. کوئی بھی چیز علت ہوتی ہے معلول نسبت ہونے کے اعتبار سے. تو کسی چیز کا علت ہونا کا سمجھا جانا موقوف ہے اس کے مقابلے کسی کے معلوم ہونے پر، اور کسی چیز کا معلوم ہونے کا سمجھا جانا موقوف ہے کسی دوسری چیز کے مقابلے علت ہونے پر. تو یہاں بھی تضائف کا علاقہ ہے. تو علت اور معلوم کے درمیان بھی مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا اگر اس کو مان لیا جائے کہ وصف اضافت معتبر ہے. تو حالانکہ علت اور معلوم کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے اور دونوں کے عین ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے، بلکہ علت معلوم دونوں کو کیا مانتے ہیں؟ غیر مانتے ہیں. بلکہ اگر وصف اضافت کا اعتبار کر لیا جائے تو دو غیر کے درمیان بھی مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا. یہ ہے، یہ دونوں غیر ہے، یہ غیر ہے اس کے، یہ غیر ہے اس کے. تو یہ اس کے مقابلے میں نہ غیر ہے اور یہ اس کے مقابلے میں نہ غیر ہے. ہم اور تم دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں غیر ہو. میرے مقابلے میں تم ہو تو ہم تمہارے لیے غیر ہیں، تم ہمارے مقابلے تم ہمارے لیے غیر ہو. تو دو چیزوں کے درمیان غیرت ہوتی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے. تو وہاں بھی اس کا غیر سمجھا جانا موقوف ہے اس کے غیر سمجھا جانے پر، اور اس کا غیر سمجھا موقوف ہے اس کے غیر سمجھا جانے پر. تو اس صورت میں بھی غیریت کا نہ ہونا لازم آئے گا اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے. تو اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو دو غیر کے درمیان بھی مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا. حالانکہ دو غیر کے مغایرت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے اور عین ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے. سبھی مانتے ہیں کہ دو غیر کے درمیان مغایرت ہے، علت معلول کے درمیان مغایرت ہے، اخوین اختین زوجین کے درمیان مغایرت ہے، اب ابن کے درمیان مغایرت ہے. تو اے مجیب، آپ جو لأنہ نقول سے جواب دیا ہے، یا توجیہ جو آپ نے کی ہے، جواب جو دیا ہے، یہ جواب آپ کی چلنے والی نہیں ہے. آپ نے جواب کو وصف اضافت کا لحاظ خیال کر کے جواب دیا ہے، یہ جواب دینا صحیح نہیں ہے. اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو
ہر ان دو لفظوں کے درمیان جن کے درمیان تضاد کے علاقہ ہے مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا، بلکہ علت معلول کے درمیان بھی مغایرت کرنا ہونا لازم آئے گا، بلکہ دو غیر کے درمیان بھی مغایرت کرنا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ دو غیر علت معلول اور اخوین، زوجین، اختین، اب یہ سب اسماء اضافیہ میں سے ہیں، اور جو بھی اسماء اضافیہ میں سے ہوں ان کے درمیان تضاد کا علاقہ ہوتا ہے، ایک کا سمجھنا دوسرے سمجھنے پر موقع ہوتا ہے، وہاں ایک کی نسبت دوسرے تک کرنے کے وجہ سے وہ کہلاتا ہے، وہاں غیریت بالکل نہیں ہوگی، مگر آپ کی اس توجیہ کو مان لیں تو غیرت کرنا ہونا لازم ہے، حالانکہ ان کے اندر غیرت کرنا ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے، سب کہتا ہے غیرت ہے، اس لیے آپ کی یہ توجیہ چلنے والی نہیں ہے، تیسری دلیل ہو گئی توجیہ کی باتیں ہونے کی۔ اب چلو ترجمے کو کہاں ترجمہ کریں گے؟ لِأَنَّا نَقُولُ، پھر یہ توجیہ نہ پیش کی جائے کیونکہ ہم جواب دیں گے صفات کے درمیان مشائخ اشاعرہ نے مغایرت کے نہ ہونے کی صراحت کی ہے، اس بنا پر کہ ان صفات کا معلوم ہونا متصور نہیں ہے کیونکہ یہ صفات ازلی ہیں، باوجود کہ یہ بات یقینی ہے کہ بعض کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے، مثلا علم کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے، پھر دوسرے بعض کے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بس یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہوں نے غیریت کا یہ معنی مراد نہیں لیا ہے، یہ معنی کون معنی کہ دوسرے کا معلوم ہونا چاہے فرضی ہی کیوں نہ ہو، یہ فرض کرنا چاہے محال ہی کیوں نہ ہو، یہ معنی مراد نہیں لیا ہے۔ علاوہ ازیں عرض اور محل میں یہ معنی درست نہیں ہوتا ہے، حالانکہ غیریت ہے، اور اگر وصف اضافت کا اعتبار کیا جائے تو ہر ان دو لفظوں کے درمیان مغایرت کا نہ ہونا لازم آئے گا جن کے درمیان تضاد کا علاقہ ہے، جیسے اب اور ابن کے درمیان تضاد کا علاقہ ہے، اور دو بھائیوں کے درمیان تضاد کا علاقہ ہے، اور جیسے علت اور معلول کے درمیان تضاد کا علاقہ ہے، بلکہ دو غیر کے درمیان بھی تضاد کا علاقہ ہے، ان سب کے درمیان غیریت کا نہ ہونا لازم آئے گا کیونکہ یہ سبھی، کیونکہ غیریت اسماء اضافیہ میں سے ہے، اس کا اس کے غیر ہونا، اس کا اس کے غیر ہونا، یہ اسماء اضافیہ میں سے کسی چیز کا غیر سمجھا جانا دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے، کس کا کوئی قائل نہیں ہے، ان سب کے درمیان غیریت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے، سب کہتا غیریت ہے، تو آپ کس توجیہ کو درست مان لیتے ہیں، ان تمام اسماء اضافیہ کے درمیان غیریت کا نہ ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ غیریت کے نہ ہونے کا قائل کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کی توجیہ صحیح نہیں ہے۔ فَإِن قِيلَ لِمَا لَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُرَادُهُمْ أَنَّهَا لَا هُوَ بِحَسْبِ الْمَفْهُومِ وَلَا غَيْرُهُ بِحَسْبِ الْوُجُودِ كَمَا هُوَ حُكْمُ سَائِرِ الْمَحْمُولَاتِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَوْضُوعَاتِهَا فَإِنَّهُ يُشْبِهُ الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح العمل والتغاير بحسب المفهوم ليفيد كما في قولنا الإنسان كاتب بخلاف قولنا الإنسان عجل فإنه لا يصح وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد قلنا لأن هذا إنما يصح في مثل العالم والقالب بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة مع أن الكلام فيه ولا في الأجزاء الغير محمولة كالواحد الأشرة واليد من زيد. بعض لوگوں نے متن کی عبارت وہی اللہ ولا غیرہ پر جو اعتراض پڑا تھا، کیا اعتراض پڑا تھا؟ ارتفاع نقیضین اور اجتماعی نقیضین کا اعتراض پڑا تھا نا، کہ یہ عبارت بظاہر ارتفاع نقیضین ہے اور بباطن اجتماعی نقیضین ہے، تو متن کی عبارت پر جو بات لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اس عبارت کی صاحب مواقف نے ایک ایسی توجیہ پیش کی ہے کہ اگر اس توجیہ کو مان لیا جائے تو اس عبارت پر نہ تو ارتفاع نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوگا اور نہ اجتماعی نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوگا۔ اعتراض ہوا تھا نا اس عبارت پر، ارتفاع نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوا تھا اور اجتماعی نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوا تھا۔ بظاہر ارتفاع نقیضین لازم آنے کا اعتراض ہوا تھا، بباطن اجتماعی نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوا تھا۔ تو صاحب واقف نے اس عبارت کی ایک ایسی توجیہ کی ہے کہ جس توجیہ کو اگر مان لیا جائے تو اس عبارت پر نہ ارتفاع نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوگا اور نہ اجتماعی نقیضین کے لازم آنے کا اعتراض ہوگا۔ وہ توجیہ کیا ہے؟ شارح رحمۃ اللہ علیہ اس توجیہ کو نقل کر رہے ہیں
اور نقل کر کے اس توجیہ کو رد کر رہے ہیں. چلنے والی نہیں. پہلے وہ توجیہ سمجھو. صاحب واقع نے یہ توجیہ کی ہے کہ معتل نے جو کہا ہے کہ صفات ذات باری کا عین نہیں ہے، اور پھر یہ کہا کہ صفات ذات باری کا غیر نہیں ہے. ہر صفت اپنے موصوف ذات پر محمول ہوتی ہے. ہوتی ہے. افتخار عالم عالم، تو عالم افتخار موصوف ذات پر محمول ہے. تو ہر صفت اپنے موصوف ذات پر محمول ہوتی ہے، اور محمول کرنے میں دو چیزیں ہیں، دو باتیں. ایک تو حمل کا صحیح ہونا، دوسرے حمل کا مفید ہونا. کسی صفت کا موصوف پر حمل کے صحیح ہونے کے لیے وجود خارجی کے اعتبار سے موصوف اور صفت کے درمیان اتحاد ضروری ہے. یہ خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہونا ضروری ہے. جو افتخار کا مصداق ہے وہی عالم کا مصداق ہونا ضروری ہے، جو عالم کا مصداق ہے وہی افتخار کا مصداق ہونا ضروری ہے. تب کسی اس میں صفت کا حمل موصوف ذات پر صحیح ہوگا. اگر وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں اتحاد نہیں ہے، دونوں مغایرت ہے، یہ حمل صحیح پھر نہیں ہوگا. تو کسی اس میں مشتق کا کسی موصوف ذات پر حمل کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہو. گرچہ مفہوم لوگ دونوں کا الگ الگ ہو، مصداق دونوں کا ایک ہو. خارج میں جو مصداق افتخار کا ہے، عالم کا مصداق وہی ہے. افتخار جس پر صادق آ رہا ہے، عالم اسی پر صادق آ رہا ہے. عالم کا جو مصداق ہے، افتخار مصداق وہی ہے. تب افتخار عالم کا آنا صحیح ہوگا، تب حمل صحیح ہوگا عالم کا افتخار پر. اور حمل کے مفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا مفہوم لغوی الگ الگ ہو. دونوں کا مفہوم لغوی الگ الگ ہو. مفہوم لغوی اگر ایک ہوگا تو گرچہ حمل صحیح ہوگا مگر یہ حمل مفید نہیں ہوگا. تو کسی صفت کا اپنے موصوف ذات پر حمل ہوتا ہے، اور حمل کے صحیح ہونے کے لیے خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہونا ضروری ہے. جو وجود خارجی کے طور سے دونوں کا اتحاد ضروری ہے. اور حمل کے مفید ہونے کے لیے دونوں کا مفہوم کا متغیر ہونا ضروری ہے. اگر مفہوم متغیر نہیں بلکہ متحد، حمل مفید نہیں ہوگا. اور وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد بلکہ مغایرت ہے تو حمل صحیح نہیں ہوگا. جیسے مثال دے رہے ہیں، ہم کہیں گے افتخار عالم عالم، افتخار عالم عالم ہے. تو دیکھو وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں کے اتحاد ہے. افتخار عالم موضوع، عالم محمول. عالم کا حمل افتخار عالم پر ہو رہا ہے. تو خارج میں دونوں کا مصداق ایک ہے. وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں اتحاد ہے، یکسانیت، دونوں ایک ہی ہیں. جو افتخار عالم ہے وہی عالم ہے، جو وہی عالم ہے، جو عالم وہی افتخار عالم ہے. تو افتخار عالم اور عالم دونوں کا مصداق الگ الگ نہیں ہے. اس لیے افتخار عالم عالم میں عالم کا حمل افتخار عالم جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے. صحیح ہے کیونکہ حمل کے صحیح ہونے کے جو شرط و شرط پائی جاتی ہے. اور یہ حمل مفید بھی ہے کیونکہ افتخار عالم کا مفہوم اور عالم کا مفہوم دونوں کا مفہوم جدا جدا ہے، الگ الگ ہے، الگ الگ ہے. تو حمل کے صحیح ہونے کے لیے وجود خارجی کے اعتبار سے مصداق کا ایک ہونا ضروری ہے، اور حمل کے مفید ہونے کے لیے مفہوم میں مغایرت ہونا ضروری ہے. دیکھو مفہوم میں مغایرت بھی ہے اور وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد بھی ہے. دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں. اس لیے عالم کا حمل افتخار عالم پر صحیح بھی ہے اور مفید بھی ہے. اسی کے مقابلے ایک مثال اور لو، الانسان و حجر، یہ حمل صحیح ہی نہیں ہے کیونکہ الانسان و حجر میں حجر کا حمل انسان پر ہم کر رہے ہیں. انسان موضوع ہے اور حجر محمول ہے. الانسان موضوع اور حجر محمول. کیونکہ محمول کا حمل انسان پر ہم کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو. لیکن حمل کے لیے پہلی شرط کیا کہ دونوں کا مصداق ایک ہو. اور مصداق ایک ہے
انسان کا مصداق کوئی اور ہے، حجر کا مصداق کوئی اور ہے۔ انسان کا مصداق وہ ہے کہ ایک تھپڑ ماریں گے تو آنکھ سے آنسو نکل آئے گا، اور پتھر کا مصداق وہ ہے کہ کتنوں ہی مکہ مارے اس کا کچھ بگڑے گا نہیں۔ مصداق دونوں کا الگ الگ ہے۔ جب مصداق الگ الگ ہونے کی وجہ سے حجر کا حمل انسان پر کریں گے یہ حمل صحیح نہیں ہوگا۔ الانسان حجر کہیں گے کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں کراٹا بہت زیادہ سکھا ہوا ہو اور سکھا کر کے بدن بالکل اس کا ایک دم لوہا بن گیا ہو تو مبالغے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا حجر مبالغے کے طور پر۔ تو یہاں پر یہ حمل صحیح نہیں ہے۔ تیسری مثال اور ہم دے رہے ہیں، الانسان و انسان، الانسان و انسان، انسان انسان ہے۔ یہاں پر دیکھو الانسان و موضوع ہے، انسان محمول ہے، محمول کا حمل موضوع پر ہم کر رہے ہیں، یہ حمل صحیح ہی نہیں ہے۔ یا اگر صحیح ہے تو بلکہ صحیح ہے مگر مفید نہیں ہے۔ حمل کے صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ مصداق دونوں کا ایک ہو، مصداق ایک ہے۔ الانسان جس پر صادق آتا ہے انسان اسی پر صادق آتا ہے، تو وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے، خارجی میں دونوں کا مصداق ایک ہے، لیکن مفہوم میں مغایرت نہیں ہے، مفہوم میں مغایرت دونوں میں نہیں ہے۔ تو حمل کے مفید ہونے کے لیے مفہوم میں مغایرت ہونا ضروری ہے، یہاں مفہوم مغایرت بالکل نہیں ہے، اس لیے حمل صحیح ہے مگر مفید نہیں ہے۔ تو الانسان کاتب حمل صحیح بھی ہے مفید بھی ہے، الانسان حجر حمل صحیح ہی نہیں ہے چیز ہے کہ مفید ہو، اور الانسان انسان میں حمل صحیح تو ہے مگر مفید نہیں ہے۔ تو جس طرح ہر صفت اپنے موصوف ذات پر محمول ہوتی ہے، اور محمول ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں کا مصداق ایک ہو، دوسرے مفہوم میں مغایرت ہو، تو وہاں پر محمول کا حمل موضوع پر کر دیا جاتا ہے اور کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو متن کی عبارت میں بھی ایسا ہی ہے کہ معتل نے جو کہا کہ صفات ذات باری کا عین نہیں ہے، وہ اللہ ہوا، صفات ذات باری کا عین نہیں ہے، یعنی مفہوم دونوں کا ایک نہیں ہے، مفہوم صفات ذات باری کا عین نہیں ہے، یعنی مفہوم دونوں کا ایک نہیں ہے۔ تو صفات باری ذات باری دونوں اپنے مفہوم کے اعتبار سے عین دونوں میں نہیں ہے، صفات باری ذات باری کا عین نہیں ہے، کس اعتبار سے عین نہیں ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے بلکہ مفہوم کے اعتبار سے غیر ہے۔ جیسے کہ ہر صفت اپنی ذات کے مقابلے ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہر صفت اپنی ذات کے مقابلے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے کہ مفہوم دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ مغایرت ہوتی ہے۔ اور دوسرا ٹکڑا ولا غیر ہو، ولا غیر کو مطلب ہوا کہ صفات باری ذات باری کا وجود خارجی میں غیر نہیں ہے، وجود خارجی میں عین ہے، وجود خارجی کے اعتبار سے صفات باری ذات باری کا غیر نہیں ہے بلکہ عین ہے۔ جیسے کہ ہر موضوع ہر معمول کے مقابلے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وجود خارجی کے اعتبار سے دونوں میں عینیت ہوتی ہے، دونوں اتحاد ہوتا ہے، دونوں یکسانیت ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو متن کی یہ عبارت جو ہے، اس عبارت کا محمل یہی ہے کہ صفات مفہوم کے اعتبار سے ذات باری کا عین نہیں ہے، اور یہ صفات وجود خارجی کے اعتبار سے ذات باری کا غیر نہیں ہے۔ جیسے کہ ہر صفت اپنے موصوف ذات کے مقابلے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر متن کے بعد یہ توضیح کر لیا جائے تو ایسی صورت میں عینیت کی نفی الگ جہت سے ہو رہی ہے، غیریت کی نفی الگ جہت سے ہو رہی ہے۔ عینیت کی نفی ہو رہی ہے کس جہت سے؟ مفہوم کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ صفات باری ذات باری کا عین نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، صفات باری ذات باری کا غیر نہیں ہے وجود خارجی کے اعتبار سے۔ تو جب غیریت اور عینیت دونوں کی نفی اور دونوں کے انکار کی جہتیں بدل جائیں گی تو نہ ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا، نہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، کچھ لازم آئے گا۔ ہم کہتے ہیں افتخار عالم کمرے میں نہیں ہے، افتخار عالم درسگاہ میں ہے، درسگاہ میں ہے، کمرے میں نہیں ہے۔ افتخار عالم درسگاہ میں، دونوں میں نہ ارتفاعی نقیضین نہ اجتماعی نقیضین ہے، اس لیے کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ 9:01 افتخار عالم کمرے میں نہیں ہے اور 9:10 پر افتخار عالم کمرے میں ہے۔ افتخار عالم کمرے میں ہے، افتخار عالم کمرے میں نہیں ہے، دونوں کو تضاد نہیں ہوگا، دونوں میں ارتفاعی نقیضین اجتماعی نقیضین لازم نہیں آئے گا کیونکہ دونوں کا وقت الگ الگ ہے۔ تو وقت کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا نہیں۔ اسی طرح سے جہت کے بدل جانے کی وجہ سے نہ ارتفاعی نقیضین لازم آئے گا نہ اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ عینیت کی نفی
مفہوم کے اعتبار سے، غیریت کی نفی وجود خارجی کے اعتبار سے۔ تو اگر مشائخ کی بات یہ توضیح کر لی جائے کہ صفات ذات باری کا عین نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، صفات ذات باری کے غیر نہیں ہے وجود خارجی کے اعتبار سے، جیسا کہ ہر صفت اپنے موصوف ذات کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسی صورت میں اس عبارت پر نہ تو ارتفاعی نقیضین کے لازم آنے کے اعتراض ہوگا، نہ ارتفاعی نقیضین کے نہ استفاعی نقیضین کے لازم آنے کے اعتراض ہوگا، کیونکہ غیریت کی نفی کی جہت الگ ہے اور عینیت کی نفی کی جہت الگ ہے، تو دونوں کی نفی کی جہت اگر الگ الگ ہو جائے گی تو دونوں میں سے کچھ لازم نہ آئے گا، اعتراض لازم نہیں آئے گا۔ سمجھا توجیہ اور اعتراض کے لازم نہ آنے کا انکار کی وجہ؟ سارے کہتے ہیں کہ اگر متن کی اس عبارت کی یہ توجیہ پیش کی جائے گی تو ہم کہیں گے یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں توجیہ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ متن نے جو کہا ہے کہ صفات ذات باری کا عین نہیں ہے اور صفات ذات غیر نہیں ہے، وہاں صفات سے مراد علم و قدرت سماع بصر ارادہ مشیت تکوین کلام حیات ہے، یہ ہے صفات سے مراد، اور یہ سب صفات کہلاتے ہیں۔ اور اس سے جو اسماء مشتقہ ہیں، عالم قادر سمیع بصیر مرید شاہد متکلم مکبر ہے، یہ سب اسماء مشتقہ ہیں، یہ سب اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ تو ایک ہے صفات اور ایک اسماء صفات۔ تو متن میں جو گفتگو ہے کہ صفات ذات باری کا عین نہیں اور غیر نہیں ہے، وہ گفتگو صفات کے بارے میں ہے، اسماء صفات کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اے صاحب مواقف، آپ نے جو توجیہ پیش کی ہے یہ توجیہ اسماء صفات اور ذات باری میں یہ توجیہ تو آپ کی فٹ آئے گی، صادق آئے گی، مگر صفات اور ذات باری میں یہ توجیہ آپ کی فٹ اور صادق نہیں آئے گی، کیونکہ صفات کا حمل ذات باری پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسماء صفات کا تو حمل ہوتا ہے، صفات کا حمل نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ علم اللہ قدرت کر سکتے ہیں؟ ارے جو ذات باری پر محمول ہوگا اسی کے بارے میں اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات ذات باری کا مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے بلکہ غیر ہے، اور وہ خارجی کے اعتبار سے عین نہیں بلکہ غیر ہے، اسی بارے میں آپ کہیں گے۔ اور جو محمول ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو متن نے جو کہا ہے کہ صفات ذات باری کا نہ عین نہ غیر ہے، تو متن کی وہاں صفات سے مراد کون ہے؟ یہ مصدر ہے، علم و قدرت سماع بصر ارادہ مشیت تکوین کلام حیات مراد ہے۔ اور آپ نے جو بات کہی ہے یہ بات آپ کی اسماء صفات میں یہ بات درست ہوگی، مگر صفات میں یہ بات درست آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ صفات کا حمل ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، ذات باری پر۔ حمل کس کا ہوتا ہے؟ اسماء صفات کا۔ عالم قادر سمیع بصیر مرید شاہد متکلم مکبر ہے کا حمل ہوتا ہے، علم قدرت سماع بصر ارادہ مشیت تکوین کلام حیات کا حمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے توجیہ اسماء صفات پر آپ کی درست ہوگی، صفات پر درست کی توجیہ آپ کی نہیں ہوگی، جبکہ کلام صفات کے بارے میں اسماء صفات کے بارے میں کلام نہیں ہے۔ ارے لا ہوا ولا غیر، یہ کلام کس کے بارے میں؟ صفات کے بارے میں۔ اس لیے توجیہ آپ کی چلنے والی نہیں ہے، یہ توجیہ آپ کی رد ہے۔ اس توجیہ کے رد ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے جو آگے بیان کرتا ہے۔ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ مشائخ کی مراد یہ ہو، عیسائی معاقب کر رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ مشائخ کی مراد اس عبارت سے یہ ہو کہ صفات مفہوم کے اعتبار سے ذات باری کا عین نہیں ہے اور یہ صفات وجود خارجی کے اعتبار سے ذات باری کا غیر نہیں ہے، جیسا کہ دیگر تمام محمولات کا حکم اپنے موضوعات کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ موضوع اور محمول کے درمیان حمل کے صحیح ہونے کے لیے وجود خارجی کے اعتبار سے اتحاد ضروری ہے اور مفہوم کے اعتبار سے مغایرت ضروری ہے تاکہ عمل مفید ہو، جیسا کہ ہمارے قول الانسان کاتب میں ہے، برخلاف ہمارے قول الانسان حجر کے، کیونکہ یہ حمل ہی صحیح نہیں ہے، اور برخلاف ہمارے قول الانسان انسان کے، کیونکہ یہ حمل مفید ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ توجیہ چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں توجیہ چلنے والی نہیں ہے؟ اگر یہ کہا جائے گا تو ہم یہ جواب دیں گے، فَإِنْ قِيلَ قُلْنَا، اگر یہ کہا جائے گا تو ہم یہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ کہ یہ توجیہ چلنے والی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی یہ توجیہ عالم قادر جیسی مثالوں میں جو ذات کے مقابلے میں ہیں ان میں یہ توجیہ آپ کی درست ہو جائے گی، علم قدرت جیسی مثالوں میں یہ توجیہ آپ کی درست نہیں ہوگی، باوجود ہے کہ وہی اللہ ولا غیر ہو کی جو گفتگو ہے یہ علم قدرت ہی کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں؟ ما ان الکلام فی ہے، باوجود ہے کہ وہی اللہ ولا غیر ہو کی جو گفتگو مشائخ کی ہے، یہ گفتگو اس کے بارے میں ہے
علم قدرت ہی کے بارے میں یہ گفتگو ہے، اس لیے آپ کی توجہ چلنے والی نہیں ہے۔ اس توجہ کے قابل رد ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ولا فی الاجزاء الغیر محمولۃ کالوجه من اشد والید من زید، بس اتنے سے پڑھائیں گے۔ اجزاء غیر محمولہ، دیکھو یہ ہے مزمل، اس کا ہاتھ مزمل کا جز ہے کہ کل ہے؟ تو ید مزمل مزمل کا جز ہے، ید زید زید کا جز ہے، واحد من العشرہ عشرہ کا جز ہے، عشرہ اس کا کل ہے نا؟ تو واحد عشرہ عشرہ کا جز ہے، عشرہ اس کے لیے کل ہے، ید مزمل جز ہے اور مزمل اس کے لیے کل ہے۔ تو جز کا حمل کل پر نہیں ہوتا ہے، جز کا حمل کل پر نہیں ہوتا ہے، واحد عشرہ کا حمل عشرہ پر نہیں ہوگا، ید مزمل کا حمل مزمل پر نہیں ہوگا۔ اگر حمل کرو گے تو کیا کہو گے؟ مزمل ید و مزملین، مزمل ید مزمل ہے، یہ کہو گے مزمل ید مزمل ہے، کیا ید مزمل مزمل ہے؟ کیا غلط ہو جائے گا نا؟ اچھا اگر حمل صحیح ہوگا تو کیا کہو گے؟ واحد من العشرۃ عشرۃ، واحد من العشرہ عشرہ ہے، تو کیا واحد عشرہ عشرہ ہے؟ غلط ہے نا؟ تو جن اجزاء پر جو اجزاء اپنے کل پر محمول نہیں ہوتے ہیں، جو اجزاء اپنے کل پر محمول نہیں ہوتے ہیں وہ اجزاء اجزاء غیر محمولہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اجزاء غیر محمولہ کہلاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ید مزمل یہ جز غیر محمول ہے، واحد عشرہ جز غیر محمول ہے، یہ دونوں جز غیر محمول ہے۔ تو دیکھو جی یہ کیا کہتے ہیں کہ اجزاء غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، اجزاء غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، ید مزمل مزمل کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، ید مزمل مزمل کا عین نہیں ہے، جو مزمل وہی ید مزمل ہے کیا، اور غیر بھی نہیں ہے، الگ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ سٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو اجزاء غیر محمولہ اپنے موضوع کا نہ عین ہوتا ہے نہ غیر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح صفات باری ذات باری کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، اسی طرح اجزاء غیر محمولہ اپنے موضوع کا نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ تو اگر آپ کی یہ توجیہ درست ہوتی تو یہ توجیہ آپ کی اجزاء غیر محمولہ میں صادق آتی، اجزاء غیر محمولہ اپنے کل کے بارے میں آپ یہ کہتے کہ اجزاء غیر محمولہ کا حمل اپنے کل پر ہوتا ہے، یہ کہتے آپ، جیسے کہ آپ نے وہاں پر کہا جیسے صفات ذات باری کا نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو وہاں پر آپ نے کہہ دیا کہ جب عین اور عین بھی نہیں غیر بھی نہیں ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں ہے بلکہ غیر ہے، اور وجود خارجی کے اعتبار سے غیر نہیں بلکہ عین ہے، یہ توجیہ کی نا آپ نے؟ جیسے وہاں دونوں عینیت نہ غیریت ہے اور آپ نے کہا عینیت اور غیریت نہ ہونے کی یہ توجیہ مطلب ہے، اسی طرح سے اجزاء غیر محمولہ اپنے کل کا نہ عین نہ غیر ہے، تو یہاں بھی آپ کی توجیہ چلنی چاہیے کیا کہ اجزاء غیر محمول وجود خارجی کے اعتبار سے عین نہیں بلکہ غیر ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں بلکہ غیر نہیں بلکہ عین ہے، یہ کہنا چاہیے آپ کو۔ مگر اجزاء غیر محمولہ میں دیکھ لو نہ عینیت نہ غیریت ہے، اس کے باوجود یہ توجیہ آپ کی یہاں درست نہیں ہو پا رہی ہے، نہیں ہو پا رہی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اجزاء غیر محمولہ اپنے موضوع کا مفہوم کے اعتبار سے عین نہیں بلکہ غیر ہے، اور وجود خارجی کے اعتبار سے غیر نہیں بلکہ عین ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر آپ یہ توجیہ درست ہوتی تو ہر ان دو چیزوں کے درمیان یہ توجیہ آپ کی جاری اور صحیح اور درست ہوتی جن کے درمیان نہ عینیت نہ غیریت ہے۔ اگر یہ توجیہ آپ کی درست ہوتی تو ہر ان دو چیزوں کے درمیان یہ توجیہ آپ کی صحیح ہوتی جن دو نہ عینیت نہ غیریت ہے، جیسے اجزاء غیر محمولہ اور اس کے کل کے درمیان نہ عینیت نہ غیریت ہے، یہاں بھی توجیہ آپ کی درست ہوتی مگر درست آپ کی توجیہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اجزاء غیر محمولہ کا حمل ہوگا موضوع پر
اور حمل کے صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ توجیہ آپ کی صحیح ہوتی تو وہاں بھی یہ توجیہ صحیح ہوتی، یہاں بھی یہ توجیہ صحیح ہوتی، مگر یہاں یہ توجیہ صحیح آپ کی نہیں ہو رہی ہے، پتہ سے یہ توجیہ آپ کی درست نہیں ہے۔ ولا فی الاجزاء الغیر معمولۃ، اور آپ کی توجیہ اجزاء غیر معمولہ میں بھی درست نہیں ہے۔ اجزاء غیر معمولہ مثال جیسے واحد العشرہ ہے اور ید زید ہے، اجزاء غیر معمولہ مثال جیسے واحد العشرہ ہے اور ید زید ہے، ان کا حمل معقبل پر نہیں ہوتا ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے یہ اجزاء غیر معمولہ ہو گئے، اور یہ اجزاء غیر معمولہ اپنے کل کا نہ عین نہ غیر ہے، جب عین غیر دونوں سے کوئی نہیں ہے، یہ توجیہ آپ کی یہاں درست ہونی چاہیے مگر نہیں ہو رہی ہے، اس کا یہ توجیہ آپ کی صحیح نہیں ہے۔